Today we are explaining you the movie Pirates of Caribbean Part 2। कहानी का स्टार्ट विल और एलिजा की शादी से होता है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन लॉर्ड कटलर आ जाता है और वो एलिजा और विल को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि इन दोनों ने कैप्टन जैक स्पैरो की भागने में मदद की थी। साथ ही कटलर के पास जेम्स के अरेस्ट वारंट भी होते हैं, पर जेम्स पहले ही अपनी जॉब छोड़कर समुंदर में जैक को पकड़ने निकल चुका होता है और अब एलिजा और विल को इनके गुनाहों की सज़ा सिर्फ मौत होगी। अब अगले दिन कटलर विल को बुलाता है और एक डील करता है। वो कहता है कि जैक के पास एक कंपस है जो हर वक्त उसके पास ही रहती है। तुम वो कंपस ले आओ, बदले में मैं तुम्हारी और एलिजा की सज़ा माफ़ कर दूंगा। विल एलिजा को बाय कहकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो अपने जहाज ब्लैक पुल पर एक कपड़े का टुकड़ा लाया होता है और उस पर एक चाबी का निशान बना होता है। वो अपने साथियों से कहता है कि चाबी से इस संदूक खुलेगा जिसमें कुछ न कुछ बहुत कीमती है और हमें जल्द से जल्द इस चाबी को ढूंढना होगा। उसकी बातों से साफ पता चल रहा होता है कि वो अपने साथियों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसे इस चाबी का और संदूक का सब पता है। रात को अब जैक अपना कंपास देखता है जो ठीक काम नहीं कर रहा होता और फिर जैक आ जाता है शिप के नीचे, जहां वो बूटस्ट्रैप टर्नर को देखता है और बूटस्ट्रैप टर्नर आज भी जिंदा हैं। आज से 13 साल पहले बूटस्ट्रैप टर्नर जैक के अंडर ही काम किया करते थे, जो 13 साल पहले ब्लैक पुल जहाज का कैप्टन हुआ करता था। बूटस्ट्रैप जैक को कहता है कि आज से 13 साल पहले हमारा जहाज समुंदर की गहराइयों में डूब गया था और फिर तुमने वहां के एक दानव डेवी जॉन से एक डील की थी कि वो अगर हमारा जहाज पानी के ऊपर ले आया तो 13 साल तक तुम ब्लैक पुल जहाज के कैप्टन रहोगे और उसके बाद उसके जहाज पर उसके लिए काम करोगे। और अब 13 साल गुजर चुके और तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका। तुमने अगर डेवी जॉन्स की डील को पूरा ना किया तो वो तुम्हारे पीछे समुंदर से सबसे बड़े दानव क्रैकन को भेजेगा और वो तुम्हारे जहाज को डुबो देगा। बूटस्ट्रैप ने भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए डेवी जोन्स से डील की थी और अब वो उसका गुलाम है। वो जैक का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर एक काला निशान पड़ जाता है। इस निशान से अब डेवी जोन्स को जैक की लोकेशन पता होगी और क्रैकन इसे कभी भी मार सकता है। ये सुनकर जैक बोर्ड के ऊपर भाग आता है और अपने साथियों से कहता है कि जल्द इस जहाज को किसी और तरफ लेकर जाओ। इतने में बारबोसा एक बंदर को छोड़कर इस शिप में गया होता है, जो अब भी ब्लैक पुल जहाज पर मौजूद होता है। वो आता है और जैक कैप्टन का वाला हैट उतारकर समुंदर में फेंक देता है। ये हैट अब दूसरी बोट वालों को मिलता है और उनसे जब एक आदमी इसे अपने सर पर पहनता है तो समुंदर का खतरनाक दानव डेवी जोन्स का आदमी क्रैक इस पूरी बोट को निगल जाता है। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल में दिखाया जाता है कि एलिजा के अब्बा एलिजा को वहां से भगाने आते हैं और यूं एलिजा वहां से भाग जाती है। एलिजाबेथ किसी भी तरह विल तक पहुंचना चाहती है ताकि वो विल के साथ मिलके जैक के कंपास हासिल करें और अपनी सजा माफ करवाएं। अब विल को दिखाया जाता है जिसे एक समुंदर के साइड पे आइलैंड पे ब्लैक पुल जहाज नजर आ जाता है। एक्चुअली जैक क्रैकन के डर से समुंदर छोड़कर इस आइलैंड पर आ गया होता है। विल जब इस आइलैंड पे एंटर होता है तो इसके रहने वाले इसे पकड़ लेते हैं और अपने कबीले ले जाते हैं। ये सब के सब आदमखोर होते हैं। वहां विल देखता है कि इन्होंने जैक को अपना सरदार बना रखा है। विल जैक से कहता है कि मुझे तुम्हारी वो कैंपस चाहिए। मैंने एलिजा और तुम्हारी मदद की थी जिस पर हमें सजाए मौत हुई है और अब ये कंपस ही हमें इससे छुड़वा सकती है। लेकिन जैक इसे एक पिंजरे में बंद करवा देता है जहां जैक के दूसरे साथी भी बंद होते हैं। वो सब विल को बताते हैं कि इन्होंने जैक को अपना सरदार बना लिया है। इस कबीले वालों का कहना है कि जैक के जिस्म में एक खास पावर वाली रूह है जिसको वो ख़त्म कर देंगे और जैक को मारकर खा जाएंगे। अब जैक को दिखाया जाता है जहां वो लोग इसे मारने ही वाले होते हैं कि इतने में एक बंदा आता है और सबको बताता है कि पिंजरे में बंद सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब उनकी तरफ चल देते हैं। और फिर जैक किसी भी तरह यहाँ से भागकर ब्लैक पुल जहाज तक पहुँच जाता है और ये सब इस जहाज में बैठकर आइलैंड से भाग जाते हैं। जैक विल को बताता है कि लॉर्ड कटलर को मेरा कंपास नहीं बल्कि एक संदूक चाहिए
اور اس صندوق کے ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے اس کی چابی کو ڈھونڈنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ٹیا ڈلما کے پاس جانا ہوگا، اور یہ سب اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ٹیا ڈلما رہتی ہے۔ یہ ایک جادوگرنی ہوتی ہے۔ جیک کے پاس سمندری راستہ دکھانے والا کمپس ٹیا ڈلما نے ہی بنایا ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص کمپس ہوتا ہے۔ انسان کے دماغ میں جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ کمپس انسان کو اسی طرف اس راستے پر لے جاتا ہے۔ لیکن جیک کے دل میں اس چابی کی تلاش کی وش کچھ زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ کمپس اسے راستہ نہیں بتا رہا ہوتا۔ ٹیا ڈلما بتاتی ہے کہ یہ ایک خاص صندوق کی چابی ہے۔ اس صندوق میں ڈیوی جونز کا دل ہے۔ ڈیوی جونز سمندر کا پہلا انسان ہے اور یہ صندوق بھی ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ اور ٹیا ڈلما ایک مٹی کا جار انہیں دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ڈیوی جونز زمین پر پاؤں نہیں رکھ سکتا، اور تم جب تک یہ مٹی پاس رکھو گے تو حفاظت میں رہو گے۔ اور یہ انہیں ڈیوی کی شپ کی ڈائریکشن بھی سمجھا دیتی ہے۔ یہ سب بلیک پول جہاز سے اس جگہ تک آ جاتے ہیں، اور ول کہتا ہے کہ میں ڈیوی کے جہاز تک جاؤں گا اور چابی کسی بھی طرح ڈھونڈوں گا۔ جیک اسے کہتا ہے کہ اگر تم پکڑے جاؤ تو کہنا کہ میں جیک کا قرضہ اتارنے آیا ہوں اور مجھے جیک نے ہی بھیجا ہے۔ اور اب ول اس جہاز تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ جہاز سمندر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں عجیب عجیب طرح کے کریچرز ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اب ول کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب ول کے سامنے ڈیوی جونز آتا ہے جو کہ ہے تو انسان، لیکن انسانوں جیسی بات کر سکتا ہے مگر خود انسان نہیں ہے۔ ول اسے بتاتا ہے مجھے جیک نے قرضہ اتارنے کے لیے بھیجا ہے، اور پھر ڈیوی اپنی دوربین سے بلیک پول جہاز کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جیک اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ اب ایک پل میں ڈیوی بلیک پول میں جیک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ڈیوی جیک سے کہتا ہے کہ وعدے کے مطابق اب تم میرے لیے کام کرو گے، جو وعدہ تم نے 13 سال پہلے کیا تھا۔ جیک کہتا ہے کہ میری قیمت بہت زیادہ ہے۔ ڈیوی کہتا ہے کہ ہاں 100 لوگوں کے برابر ہے، تم نے پہلے ہی مجھے ول کو دے دیا ہے، 99 اور دو، اور اس کے بدلے تمہیں آزادی مل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ پھر جیک اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب ڈیوی جونز جیک کا ہاتھ پکڑتا ہے اور یوں وہ بلیک نشان غائب ہو جاتا ہے جس سے کریکن اسے کبھی بھی ڈھونڈ کر مار سکتا تھا۔ اب ڈیوی جیک کو 3 دن کا وقت دیتا ہے۔ جیک اب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ٹاپو پر جاتا ہے جہاں کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ڈیوی کے حوالے کر دے، مگر یہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس صرف 4 ہی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر کمانڈر جیمز بھی آیا ہوتا ہے اور وہ صرف جیک کو پکڑنے آیا ہے، اور جب وہ جیک کو دیکھتا ہے تو اس پہ گن تان دیتا ہے، پر جیک کے لوگ جیک کو بچا لیتے ہیں۔ جیک اب اپنے جہاز میں واپس جا رہا ہوتا ہے کہ تبھی جہاں پر ایلیزا آتی ہے جو یہاں بھیس بدل کر رہ رہی ہوتی ہے۔ ایلیزابتھ جیک سے ول کا پوچھتی ہے۔ جیک بتاتا ہے کہ ول ڈچ جہاز میں ہے ڈیوی جونز کے پاس، اور اگر تمہیں ول کو بچانا ہے تو تمہیں وہ صندوق ڈھونڈنا ہوگا جس کے اندر ڈیوی کا دل ہے۔ اب یہاں جیک کا مائنڈ کام کر جاتا ہے اور وہ اپنے اس کمپس کو نکالتا ہے جس سے انسان اپنی وش کے مطابق وہ راستہ یا وہ چیز ڈھونڈ لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ کمپس ایلیزا کو دے دیتا ہے کیونکہ ایلیزا کو سب سے عزیز ول ہے، اور ول کو بچانے کے لیے اسے ڈیڈ مینز چیسٹ کو ڈھونڈنا ہوگا، یعنی کہ اس صندوق کو جس کے اندر ڈیوی جونز کا دل ہے۔ جیک جیسے ہی ایلیزا کے ہاتھ میں وہ کمپس دیتا ہے تو وہ کمپس اسے صحیح ڈائریکشن بتا دیتا ہے، اور اب جیک کے ساتھ اس کے آدمی ایلیزا اور جیمز بھی آگے نکل پڑتے ہیں۔ یہاں ڈیوی جونز کے جہاز پر ول اپنے ابا سے ملتا ہے۔ ول انہیں بتاتا ہے کہ یہاں وہ اس صندوق کی چابی لینے آیا ہے جس میں ڈیوی جونز کا دل ہے۔ ول کے ابا اسے بتاتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اب اچانک وہاں ایک عجیب مخلوق ابھرتی ہے اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ یہ چابی ہمیشہ ڈیوی اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ اب ول جہاز کے دوسرے حصے میں آ جاتا ہے جہاں ڈیوی کے کچھ لوگ ایک گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور شرط میں اپنی زندگی کے سال لگا رہے ہوتے ہیں۔ ول کہتا ہے کہ میں بھی یہ کھیل کھیلوں گا اور میرا کھیل ہوگا ڈیوی جونز کے خلاف۔ اب تبھی یہاں ڈیوی جونز بھی آ جاتا ہے۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ شرط میں کیا لگاؤ گے؟ ول کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی لگاؤں گا اور ڈیوی جونز کو وہ چابی لگانا ہوگی۔ ڈیوی کچھ سوچنے لگتا ہے اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے گلے سے وہی چابی نکالتا ہے۔ اب یہاں بوٹ اسٹریپ ٹرنر بھی موجود ہوتا ہے، وہ بھی اس گیم میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اور جب دیکھتے ہیں کہ ول ہارنے والا ہے تو اپنے پاسو کے بارے میں جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن ڈیوی سمجھ جاتا ہے کہ ول کے ڈیڈ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے وہ اس پاسو کو کھول کر دیکھ لیتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے کہ اب تم ساری عمر اسی جہاز میں میری غلامی کرو گے، تمہیں کبھی آزادی نہیں ملے گی۔ اب ڈیوی یہاں سے چلا جاتا ہے، پر اب ول جان گیا ہے کہ چابی کس جگہ پر ہے۔ ول کے ابا سے کہتے ہیں کہ ڈیوی جونز سو گیا ہوگا، تم اس کے پاس جاؤ اور میں باقی لوگوں کا دھیان بھٹکاتا ہوں۔ ول ایسے ہی کرتا ہے، ڈیوی کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے چابی کسی طرح نکال کر لے آتا ہے۔ اگلی صبح ڈیوی کہتا ہے کہ وہ چابی اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ وہ کپڑا ہے جس پر اس چابی کو بنایا گیا ہے۔ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ ہمیں اس ٹاپو پر جانا ہوگا جہاں پر وہ بکسا ہے جس میں میرا دل ہے، اور ڈیوی کا جہاز اس طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہاں ٹاپو پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک اور ایلیزا پہنچے ہوتے ہیں اور بکسے کو زمین کھود کر نکال چکے ہوتے ہیں، اور ول بھی یہاں پہنچ آتا ہے۔ اس کے بعد تینوں میں اس باکس کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جیمز بھی یہاں جیک سے لڑ کر اس باکس کو حاصل کر لینا چاہتا ہے تاکہ اسے لارڈ کٹلر کو دے اور اسے اپنی پرانی زندگی اور نوکری واپس مل جائے۔ ول کو یہ دل اس لیے چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ابا کو آزاد کرا سکے ڈیوی جونز سے، اور جیک کو یہ دل اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ڈیوی کو دے کر سمندر میں ہمیشہ کے لیے آزاد انسان بن کر جیے۔ اب ان تینوں میں تلوار بازی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لڑتے لڑتے ایک چرچ تک پہنچ جاتے ہیں اور اس چرچ کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ گھنٹی کی آواز سن کر ڈیوی جونز کے ساتھی اس جگہ تک پہنچ ہی آتے ہیں۔ ایلیزا اور اس کے آدمی جب انہیں دیکھتے ہیں تو وہ باکس اٹھا کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن رستے میں باکس ایک درخت سے ٹکراتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے، اور اسے ڈیوی کا ایک آدمی اٹھا کر بھاگ جاتا ہے۔ اب جیک سپیرو اس آدمی کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس پر ناریل سے نشانہ لگاتا ہے جو بالکل صحیح جگہ پر جا کر لگتا ہے، اور اس باکس کو لے کر جیک بھاگ جاتا ہے، اور اس کے اندر جو دل ہے ڈیوی جونز کا اسے اپنی بوٹ میں جو مٹی کی ایک جار ہوتی ہے اس میں چھپا دیتا ہے۔ تبھی یہاں ڈیوی کا ایک آدمی آ جاتا ہے اور جیک سے لڑنے لگتا ہے۔ جیک جار کو بوٹ میں رکھ کر اس آدمی سے لڑائی شروع کر دیتا ہے، اور اتنے میں ڈیوی کا اور بھی لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جیمز کہتا ہے کہ جب تک ہمارے پاس یہ جار ہے جس میں دل ہے تب تک یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تم یہاں سے نکل جانا اور میرا انتظار مت کرنا، اور چیسٹ کو اس باکس کو لے کر یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد ڈیوی جونز کے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں، اور جیمز وہ باکس جس کے اندر سب کو لگتا ہے کہ ڈیوی جونز کا دل ہے اس کو ان کے حوالے کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور ڈیوی کے آدمی اس چیسٹ کو اس باکس کو وہاں سے لے کر نکل جاتے ہیں۔ وہیں جیک، ویل، ایلیزابتھ اور جیک کے سب ساتھی بلیک وول جہاز میں آ جاتے ہیں۔ تبھی سمندر کے اندر سے ڈیوی کا جہاز ڈچ مین باہر نکلتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن بلیک وول سمندر کا سب سے تیز چلنے والا جہاز ہے، اسی لیے وہ ڈچ مین کو کافی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ول کہتا ہے کہ ہمیں ان سے لڑنا چاہیے تھا، جیک کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جار ہے تو اب ہمیں ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ڈیل کریں گے کیونکہ اس جار کے اندر ڈیوی کا دل ہے۔ تبھی ان کے جہاز کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے جس سے وہ جار نیچے گر کر ٹوٹ جاتا ہے۔ جیک دیکھتا ہے کہ اس جار کے اندر دل ہی نہیں ہے۔ ول کہتا ہے کہ کریکن نے ہم پر حملہ کیا جو سمندر کا سب سے بڑا شیطان ہے، ڈیوی جونز نے اسے ہمیں مارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب وہ شیطان ان کے جہاز پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ جیک ایک بوٹ میں ادھر سے بھاگ جاتا ہے، وہیں سب جہاز کے اندر بہت ساری شراب اور بارود بھر دیتے ہیں تاکہ بلاسٹ کر سکے، لیکن کریکن ان کو مزید نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اور ان کے جہاز کو زمین میں ڈبا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر جیک واپس آ جاتا ہے اور وہ اس جگہ گولی مارتا ہے جہاں بارود اور شراب جمع ہے۔ کریکن بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے، اور اب جیک کو سب کو جہاز سے باہر نکالنے کا کہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کریکن دوبارہ آئے گا۔ ایلیزا اب جیک کے واپس آنے پر اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور جیک کے ہاتھ میں ہتھکڑی باندھ کر اسے ایک جگہ باندھ دیتی ہے، کیونکہ جیک کے ہاتھ میں پھر سے وہ کالا نشان ابھر آیا ہے جس سے کریکن کو اس کی لوکیشن پتہ لگتی ہے، اور اب باقی سب ایک کشتی پر سوار ہو کر جانے لگتے ہیں۔ جیک اپنی ہتھکڑی کھول چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پیچھے دیکھتا ہے کہ کریکن موجود ہے۔ وہ کریکن سے بھاگنے کے بجائے اس کے منہ میں اپنی تلوار گھسا دیتا ہے۔
डेवी दूर से ये सब देख रहा होता है और अब वो उस चेस्ट को, उस बॉक्स को जिसके अंदर डेवी का दिल है, उसे खोलता है। डेवी देखता है कि वो बॉक्स खाली है। वो गुस्से से चीख उठता है। दूसरी तरफ पोर्ट रॉयल पर हम जेम्स को देखते हैं जो कटलर के पास डेवी का दिल लेकर पहुंचा होता है और कहता है कि अब तुम पूरी तरह से उस पर कंट्रोल कर सकते हो। जो तुम चाहोगे डेवी वही करेगा। अब जेम्स को इसका सब कुछ वापस मिल चुका होता है। वहीं विल, एलिजा और बाकी सबको दिखाया जाता है जो टिया डेल्मा के पास जाते हैं। जैक की मौत से सबको बहुत दुख हुआ होता है। टिया डेल्मा कहती है कि क्या तुम बहादुर जैक, उसके जहाज ब्लैकपूल, इन दोनों को लेने के लिए दुनिया के किसी भी पोर्ट तक जा सकते हो? तो सब कहते हैं हाँ। और तभी यहाँ बारबोसा होता है जो अभी भी जिंदा होता है। वो कहता है कि मेरा ब्लैकपूल जहाज कहाँ पर है। फिर हम पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने जैक और उसके साथियों को पकड़ा था। एक्चुअली जैक और उसके साथी वहाँ एक डॉग छोड़ आए थे और वो लोग अब इसको पूजने लगते हैं और इसको अपना देवता मानते हैं। तो यहाँ पर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का पार्ट 2 मुकम्मल होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।